बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हज़रत जावेद और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत में फेक न्यूज़ के किरदार के हवाले से और चंद ऐसी खबरें जो कि आइंदा सियासत का रुख मुतय्यन करने जा रही हैं उस हवाले से। और ख़ास तौर पे जिक्र होगा सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। गुज़िश्ता चंद दिनों से हमने देखा कि कुछ खबरें जानबूझ के फैलाई गई जिनका मकसद पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। खबर शुरू होती है जी सदर पाकिस्तान के हवाले से कि जो उनको बदलने का फैसला हुआ है और फील्ड मार्शल उसके ओहदे पर आना चाहते हैं। बड़े तगोदो से इस खबर को फैलाया गया, लेकिन निकला क्या, उसकी तरदीद हुई और किसी भी किस्म के ऐसे मंसूबे को जो है वो खारिज इम्कान करार दिया गया। फिर हम देखते हैं कि चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस्तीफे की खबर फैलाई गई, जिसका मकसद एक बार फिर सियासी इस्तेहकाम को जो है वो हिलाना था और जो मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत है उसके बारे में कुछ गलतफहमियाँ पैदा करना था। इस बारे में बड़ी जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो तरीके इंसाफ से जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों के भी जो अकाउंट्स हैं उनसे भी शदोमत से ये तबसरे किए जाते रहे कि बस अब तो कहानी होगी ख़त्म, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हो गई लड़ाई और इस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है ख्वाजा आसिफ से, तो अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उसका भी हो गया ड्रॉप सीन। ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और मामला जो थे वो अगर आप देखें तो वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। और जो सबसे बड़ी जो उस पर क्लैरिफिकेशन या जो बात की, खुद ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे तो ऐसे कोई इख्तलाफात है ही नहीं और मरीम नवाज़ मेरी बेटियों की तरह सियासत से हट के उनसे ताल्लुक़ है, तो ये खबर भी जो है वो एक फेक न्यूज़ साबित हुई। अब इस सारी खबरों के पीछे राज क्या है, उसको जो पीछे डिज़ाइन कर रहे हैं लोग, उनका मकसद क्या है। मकसद, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो बेहतर पे नाहल हुए हैं, इस वक्त तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, उसके कई जो रहनुमा हैं वो नाहल हो चुके हैं। अपोजिशन लीडर हों, चाहे वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में या सेनेट में, वो सब सानिया 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता हो चुके हैं और अब इस वक्त एक ज़िमनी इंतखाबात का दौरा शुरू होने वाला है। जो तहरीक इंसाफ है उनके पास अब बयानिया कोई नहीं है। उनका 5 अगस्त का जो एक तहरीक चलाने का नारा था वो खोखला साबित हुआ, कोई नहीं निकला। अब कौमी दिन जो है जिसे हम यौम आज़ादी कहते हैं, 14 अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, अब इस दिन को तमाम जमातें सियासत से बालातर होकर सिर्फ एक मकसद के लिए बाहर निकलती हैं, आम लोग निकलते हैं, वो होता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसको भी अब तहरीक इंसाफ जो मुतनाज़ा करना चाहती है और इसको भी एक एहतजाज के तौर पे अपने लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया, जिसका मकसद साफ है कि लोग तो उनके निकलते नहीं हैं। अब जो लोग निकलते हैं 14 अगस्त पे, तो उनके साथ एक दो झंडे दिखा के, कोई तस्वीर बना के, कुछ वीडियो बना के उनको वायरल किया जाएगा, जी देखें बड़ा एहतजाज हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस सारे मामले के पीछे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहर्रक होने जा रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो पीर को एक इजलास भी तलब किया एक दिन पहले, बल्कि मैंने आपको इस बारे में ख़बर भी दी थी। और उसका मकसद भी जो था, तहरीक जो मुस्लिम लीग नून की बतौर पार्टी को दोबारा एक्टिव करना और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक लाहे अमल तय करना। अब देखिए,
جو ویڈیوز ہمارے سامنے آئی اس اجلاس کی مری سے وہ بڑی پاورفل ویڈیوز ہیں. اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف جو کہ اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر لیڈر ہیں، اور بلکہ پاکستان کیا پورے خطے کے ایک سینئر ترین لیڈر ہیں، جن کی 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، اور اب بھی مسلم لیگ نون جو رولنگ پارٹی ہے اس کے صدر ہیں. ان کے دائیں طرف کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف. ان کے بائیں طرف اور ان کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی ہیں مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں اکٹھے بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. درمیان میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ میاں محمد نواز شریف، جو اس وقت اگر انہیں پاکستان کی سیاست کا بادشاہ کہا جائے، کیونکہ ان کے جو پتے انہوں نے سیٹ کیے جس طرح رزلٹ اسی طرح ہی آ رہا ہے، اور وہ اس وقت بڑے سکون کے ساتھ اپنی شطرنج کی گیم کو سجائے بیٹھے ہیں. کیونکہ نواز شریف بڑے دور کی سوچتا ہے. وہ بڑے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی وہ بولتے کیوں نہیں ہیں، باہر کیوں نہیں نکلتے، لیکن وہ باہر نکل کے بولنے سے زیادہ سیاست عملی طور پر کرنے کے عادی ہیں. اس کا ثبوت آپ دیکھیں، انہوں نے بڑا پاورفل میسیج دیا. اور ایک طرف وزیر اعظم بیٹھے ہیں اور شہباز شریف، یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے ہر مشکل کڑے وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے جب پارٹی مشکلات کا شکار ہوئی، انہوں نے ڈپلومیسی کے ذریعے، بیک ڈور رابطوں کے ذریعے کچھ ایسے اپنے جادو چلائے کہ پارٹی جو ہے وہ مشکلات سے نکلی اور اقتدار میں آ گئی. آپ کئی لوگوں کو ان کے سیاست کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ان کی جو محبت ہے اپنے بھائی اور اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف سے، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. جو نواز شریف کہہ دیں وہی ہوتا ہے. تو انہوں نے وہی کیا ہے جو نواز شریف نے کہا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنی شریف فیملی ہو، اپنے بڑے بھائی ہوں، ان کے ساتھ انہوں نے وفا کو نبھایا ہے. اور دوسری طرف بیٹی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، جنہوں نے مشکل وقت جب کہا جا رہا تھا پارٹی ختم ہو گئی، تمام لوگوں کو جو مسلم لیگ نون کے تھے وہ جیل میں تھے، وزیر اعظم شہباز شریف جیل میں تھے، احسن اقبال جیل میں تھے، خواجہ آصف جیل میں تھے، حمزہ شہباز شریف جیل میں تھے، آپ نام لیں، رانا ثناء اللہ جیل میں تھے، اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے لیڈر جیل میں تھے. تو وہ اکیلی نکلی تھیں. وہ اکیلی نکلی، انہوں نے پارٹی کا علم بلند کیا اور گلی گلی گئیں، شہر شہر گئیں، اور پارٹی کو ایک نئی زندگی، ایک نئی توانائی دی. اور انہوں نے ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ گیم کو پلٹا. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سیاست میں وہ اپنے والد کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑی ہوئیں، اور آنے والی مشکلات کو پلٹنے میں، اقتدار میں لانے میں قربانیاں دی انہوں نے. مجھے آج بھی یاد ہے 13 جولائی یا 14 جولائی تھا جب 2018 جب وہ لندن سے پاکستان آ رہی تھیں، اپنے والد کے ساتھ آ رہی تھیں، جب ان کو سزا ہوئی تھی الیکشن سے پہلے، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. جب محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں، اس وقت بھی میاں نواز شریف نے کہا کہ آپ جیل میں نہ جائیں، پاکستان نہ جائیں، کیونکہ آپ کو جیل جانا پڑے گا اور سزا آپ کو ہو چکی ہے، تو آپ اپنی والدہ کے پاس رہیں. تو اس وقت بھی مجھے آج بھی یاد ہے ان کے الفاظ کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جہاں آپ ہوں گے اس سے پہلے آگے میں کھڑی ہوں گی. تو یہ ہے وہ بیٹی جس نے مشکل اور کڑے وقت میں لندن سے آ کر گرفتاری دی اور جیل میں گئیں اور جیل میں رہیں اور جیل کاٹی، اور بہادری کے ساتھ جیل کاٹی. اور آج تو یہ شکایات کرتے ہیں جی کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا، گوشت نہیں مل رہا، اے سی نہیں مل رہا. تو مریم نواز شریف نے عملاً جیل کاٹی جب ان کو کیمیکل ملا، پانی بھی دیا جاتا تھا اور ان کو کوئی سہولت میسر نہیں تھی، وہ ایک عام قیدی کی طرح جیل میں تھی. تو اس بیٹی کو آپ دیکھیں لیفٹ پہ ہے، پھر آگے دیکھیں کون بیٹھے ہوئے ہیں. آگے خواجہ آصف، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا ان کے اختلافات سینئر لیڈرشپ پہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں احسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، وہ موجود تھے. رانا ثناء اللہ جن کی بڑی قربانی ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پارٹی پنجاب کے صدر بھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. تو حکومت اور پارٹی کو انہوں نے اکٹھا بٹھا دیا. پھر مرتضیٰ جوید عباسی بیٹھے ہوئے ہیں، کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ جو کے پی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں چیزوں میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک شخص کو نہ بولیے گا جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ خواجہ سعد رفیق ہے. خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ اپنے، اگر آپ ان کو یاد ہو
تو وہ لاہور میں کی سیاست میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں اور سیاست کو بڑے قریب سے جانتے ہیں، اور بڑے ایک منجے ہوئے سیاستدانوں جو نہ صرف تجربہ رکھتے ہیں بلکہ تنظیم کا بھی اور انتخاب لڑنے کا فن بھی جانتے ہیں. تو لاہور میں مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. گزشتہ چند دنوں میں ان کا متحرک ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون اب سیریس ہو رہی ہے، اور جو پنجاب کی سطح پہ اور خاص طور پر قلعہ لاہور ہے اس کی ریوائول کے لیے مسلم لیگ نون عملی اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، اور کل کے اجلاس میں، مری کے اجلاس میں ان کا بیٹھنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ خواجہ سعد رفیق جو ہیں وہ ان کی سیاست کے لیے ضروری ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ریئلائزیشن ہے، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی سیاست، لاہور کی سیاست خواجہ سعد سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بہت ان کا عملی کردار ہے اس میں. تو اس وقت جو مسلم لیگ نون کا ایک عملی سیاست کی طرف دوبارہ متحرک ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی اندرونی کمزوریوں کو سمجھا، اور اس میں سب سے بڑی اندرونی کمزوری تھی کہ پارٹی کو ابھی تک غیر فعال رکھا گیا. تو بہت سارے کارکنان یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ شاید ان کی آواز نہیں سنی جاتی. تو اب جو میری اطلاعات ہیں، جو اندرونی کہانی بھی مجھے پتہ لگ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات کی صورت میں مسلم لیگ نون پورا زور لگا کے اپنے ورکرز کو اب آگے لے کے آ رہی ہے. اور اس بات میں یہ بھی طے ہوا ہے، بلکہ اتفاق ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا. مختلف لیڈرز کی ڈیوٹی لگی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی کہ آپ مسلم لیگ نون کے کارکنان کو ایڈجسٹ کریں، ان کے جو مسائل ہیں جو ان کو بھی حل کیا جائے، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کا تقریباً صفایا ہو چکا. اب بیسٹ ٹائم ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے پرانے جو ووٹ بینک کو، جس میں تاجر بھی شامل ہیں، ان کے عام لوگ بھی شامل ہیں، تو یونین کونسل تک مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کا فیصلہ ہوا. تو نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت عملی طور پر تمام معاملات کو، سیاست کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا اس وقت آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ زور مسلم لیگ نون کو بطور پارٹی مکمل متحرک کرنا ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا درینہ مطالبہ بھی تھا. تو یہ سیاست میں بھی نئی ایک ہلچل ہوگی، اور جو الیکشن ہے اس کو، ضمنی الیکشن، اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیا جائے گا. خواجہ سعد رفیق کو بھی ایک لاہور کی سطح پہ الیکشن کے حوالے سے دوسرے معاملات کے لیے ان کو نئی ذمہ داری بھی سونپے جانے کا امکان ہے. اس کی رائے دی گئی، اور انہوں نے بڑی کھل کے اپنی رائے جو ہے وہ پارٹی اجلاس میں دی، جس کو سنا بھی گیا اور بہت ساری باتوں پر اتفاق بھی کیا گیا. میرے خیال خواجہ سعد رفیق خواجہ آصف بڑا کھل کے بولتے ہیں، انہوں نے بھی اس اجلاس میں اپنی پارٹی کے آگے اپنے تحفظات رکھے کارکنان کے حوالے سے، کہ کارکنان اور پارٹی کے تنظیمی لوگوں کے لیے. احسن اقبال صاحب نے اپنی ان پٹ دی، جو کے پی کے سے جو ان کے رہنما تھے انہوں نے اپنی ان پٹ دی. تو اس وقت مسلم لیگ نون کے ریوائول جو ہے وہ آپ کو ہوتی نظر آئے گی، اور وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.